अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला सहबिही व मन तबिअहुम बि इहसानिन इला यौमिद्दीन व बाद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। व कज़ालिका नुवल्ली बअज़ ज़ालिमीन बअज़म बिमा कानू यक्सिबून। व कज़ालिका और इसी तरह, नुवल्ली हम दोस्त बना देते हैं, बअज़ ज़ालिमीन बअज़ा बाज जालिमों को बाज का, यानी जालिमीन में से बाज को बाज का हम दोस्त बना देते, इसी तरह हम दोस्त बना देते हैं। बिमा कानू यकसिबून, उसकी वजह से जो वो कमाया करते थे। और इसी तरह हम बाज जालिमों को बाज का दोस्त बना देते हैं, उसकी वजह से जो वो कमाया करते थे। पिछली आयत का मफहूम आप जहन में रखिए कि उसमें अल्लाह ताला फरमा रहे थे ना कि क़यामत वाले दिन अल्लाह ताला सबको जमा करेगा, फिर जिन्नों से ये कहेगा कि तुमने इंसानों में से बहुत सौ को अपने साथ मिला लिया, अपने पीछे लगा लिया। तो फिर इंसानों में से जिन्नों के जो दोस्त हैं वो ये कहेंगे कि हमारे रब, हमारे बाज ने बाज से फ़ायदा लिया और ये मुद्दत आ गई, यानी क़यामत आ गई। तो अल्लाह ताला कहेंगे कि आग ही तुम्हारा ठिकाना है, उसमें तुम हमेशा रहोगे, मगर जो अल्लाह चाहे। बेशक तुम्हारा रब हिकमत, बड़ी हिकमत वाला, कमाल इल्म वाला। तो अब ये गलत लोगों की आपस की दोस्ती, इसका तज़किरा पीछे हम पढ़ चुके हैं कि शयातीन जो हैं उनके बाज़ इंसान दोस्त होते हैं, इंसानों के बाज़ शयातीन दोस्त होते हैं, अल्लाह की बगावत पर एक दूसरे की मदद करते हैं। तो ये इस दोस्ती के बारे में अल्लाह ताला कह रहे हैं, वह कज़ालिका नुवल्ली बाज़ ज़ालिमीन बाज़ा, कि इस तरह हम बाज़ जालिमों को बाज़ का दोस्त बना देते हैं। और वजह क्या है? उनके बुरे अमाल, बिमा कानू यकसिबून, उसकी वजह से जो वो कमाया करते थे, यानी जो उनकी गलत किस्म की प्रैक्टिसेस हैं उसका ये नुकसान होता है कि फिर अल्लाह ताला उनको जालिमों का दोस्त बना देते हैं। अब आप इसको समझें। अल्लाह का कुरान कहता है कि जो हमारे जिक्र से एराज करता है, यानी एक बंदा है वो अल्लाह का जिक्र नहीं करता, अल्लाह को कभी याद नहीं करता, अल्लाह ने उसको पैदा किया, उसके लिए रिज्क का बंदोबस्त किया, सब कुछ उसको पता है, इसके बावजूद वो अल्लाह का जिक्र ही नहीं करता, अल्लाह को याद ही नहीं करता, और जो उसके ज़िम्मे अल्लाह ताला की खालिक की तरफ से फ़राइज़ लगाए गए हैं वो भी अदा नहीं करता। तो उसके लिए फिर एक शैतान उसका दोस्त बना दिया जाता है। ज़ाहिर है ये शयातीन वाले काम कर रहे हैं ना, तो फिर उसकी दोस्ती फ़हुव लहू करीन, उसका करीन बन जाता है। उसका आप यूं कह लें कि अरबिक में एक लफ्ज़ इस्तेमाल होता है, ज़मील, साथी, यानी वो उसके साथ साथ ही रहता है और दोनों एक ही पैटर्न पे चल रहे होते हैं। यानी उसकी बदबख्ती की इंतहा देखें कि उसका उसका साथी शैतान है, उसका ज़मील शैतान है, और उसकी दोस्ती शैतान के साथ। और फिर इस मौजू को अगर तफसीलन हम समझें तो सूरह तौबा में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये बड़ी तफसील से बात बताई। मसलन ये सूरह तौबा है और आया नंबर है 67। अल्लाह ताला फरमाते हैं, अल मुनाफिकून वल मुनाफिकातु बाज़ुहुम औलिया बाज़ुहुम मिन बाज़। मुनाफिक मर्द और मुनाफिक औरतें, यानी मुनाफिकीन आपस में एक दूसरे के साथ उनका ताल्लुक होता है, उनके बाज बाज में से हैं। यामुरून बिल मुनकरी व यनहौना अनिल मारूफ, और वो बुराई का हुक्म देते हैं, नेकी से रोकते हैं। अल्लाह अकबर। आप जरा तसव्वुर करें कि ये मुनाफिकीन, ये अल्लाह के बागी, ये अल्लाह के दुश्मन, ये जालिम, ये क्या कर रहे हैं? नेकी से रोक रहे हैं और बुराई का हुक्म दे रहे हैं। यकबिज़ून अयदियहुम, और अपने हाथ भी उन्होंने रोके हुए हैं, यानी खर्च ना करते हैं ना करने देते हैं। नसुल्लाह फनसियहुम, अल्लाह को इन्होंने भुला दिया है तो अल्लाह ने भी इनको भुला दिया। इन्नल मुनाफिकीन हुमुल फासिकून, बेशक मुनाफिकीन जो हैं यही फासिक हैं, गुनाहगार हैं। फिर फरमाया, वादल्लाहुल मुनाफिकीन वल मुनाफिकाति वल कुफ्फार नार जहन्नम खालिदीन फीहा हिया हस्बुहुम,
کہ یہ جو منافق مرد منافق عورتیں اور کفار ہیں، ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے جہنم کی آگ کا وعدہ کیا ہے، اس میں ہمیشہ رہیں گے، یہ ان کو کافی ہوگی۔ وَلَعَنَهُمُ اللَّهُ، اور اللہ نے ان پر لعنت کی ہے، انہیں اپنی رحمت سے دور کر دیا۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ مُقِيمٌ، اور ان کے لیے قائم رہنے والا عذاب ہے۔ اب یہاں پہ آپ یہ دیکھیں کہ منافقین جو ہیں ان کی آپس کی دوستی کس بنیاد پہ ہے؟ کیا کرنا ہے کہ نیکی کا سوری برائی کا حکم دینا ہے اور نیکی سے روکنا ہے، نیک کاموں سے روکنا ہے۔ اس کے پیرالل اسی صورت میں آگے جا کے اگلے پیج پہ ہے والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض، مومن مرد اور مومن عورتیں بعض، ان کا بعض بعض کا دوست ہے، یعنی معلوم یہ ہوا کہ پیچھے بھی دوستی ہی مراد ہے۔ بعضهم من بعض کا معنی بھی یہی ہے کہ ان کے بعض بعض کے ساتھ بڑی دوستی ان کی لگی ہوتی ہے، جیسے ہماری آج کی آیت چل رہی ہے نا، نولی بعض ظالمین بعضا، بعض ظالموں کو بعض کا اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم دوست بنا دیتے ہیں، کیونکہ ان کے کارنامے یہ ہوتے ہیں، ان کے کام ہی یہ ہوتے ہیں۔ تو یہاں پھر منافقین کا تذکرہ کیا تو اس کے بعد مومنین کا بھی بتا دیا، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض، مومن مرد اور مومن عورتیں جو ہیں یہ ان کا بعض بعض کا دوست ہے، یعنی ان کی آپس میں دوستی ہے۔ یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر، یہ نیکی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے منع کرتے ہیں۔ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کرتے ہیں۔ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں۔ أُولَٰئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ، یہی وہ لوگ ہیں ان قریب اللہ ان پر رحم کرے گا۔ ان اللہ عزیز حکیم، بے شک اللہ ہر چیز پر غالب ہے، کمال حکمت والا ہے۔ پھر آگے فرمایا وعد اللہ المؤمنین والمؤمنات جنات تجری من تحتها الانہار، کہ وہ یہ مومن مرد اور مومن عورتیں جو ہیں ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایسے باغات کا وعدہ کیا ہے جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں، خالدین فیہا، اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ ومساکن طیبۃ فی جنات عدن، ہمیشگی کے باغات میں پاکیزہ گھر ہوں گے ان کے لیے۔ ورضوان من اللہ اکبر، اور اللہ کی خوشنودی تو بہت بڑی ہے، یعنی اللہ خوش ہو جائے گا، یہ بھی بہت بڑی نعمت ہوگی۔ اللہ تعالیٰ کہیں گے نا کہ آج کے بعد کبھی تم پر ناراض نہیں ہوں گا، سبحان اللہ۔ ذالک هو الفوز العظیم، یہی بہت بڑی کامیابی ہے۔ تو یہاں پہ جو مومن نیک لوگوں کی دوستی ہے وہ کس بنیاد پہ ہے؟ نیکی کا حکم دیں گے، برائی سے منع کریں گے، نماز قائم، ایک دوسرے سے پوچھ رہے ہیں نماز پڑھی ہے کہ نہیں، نماز قائم کی ہے کہ نہیں، مسجد بنانی ہے، مسجد میں جانا ہے، اور کوئی حلقہ اٹینڈ کرنا ہے قرآن کا، حدیث کا، تفسیر کا، ٹھیک ہے، اللہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں یہ سب چیزیں آ جاتی ہیں۔ رسول پروفٹ سیئنگز، آج کوئی حدیث آپ نے پڑھی، کوئی دعا یاد کی، قرآن مجید کی کسی آیت کو تدبر کی نگاہ سے دیکھا، یہ آپس کی دوستی ہے ان کی، اور یہ کمال دوستی ہے۔ اس کا فائدہ کیا ہے کہ ایسے لوگوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ایسے باغات کا وعدہ کیا ہے کہ جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، اور ان باغات کے اندر پاکیزہ گھر ہیں، سبحان اللہ۔ یہ ابھی ہمارا وقت نہیں ہے، ورنہ ہم جنت کے مساکن یعنی جنت کے گھروں کے اوپر بات کریں۔ اللہ تعالیٰ نے اس بعض جگہ پہ ان کی لوکیشن بھی بتائی، جیسے آج میں یونیورسٹی میں میری ایک کلاس تھی، ان کو فیملی سٹڈیز پڑھا رہا تھا، تو اس میں یہ تھا کہ جھگڑا نہیں کرنا اور اچھے اخلاق سے پیش آنا ہے فیملی ممبرز کے ساتھ، اور اس طرح سے۔ تو وہ حدیث میں نے بتائی کہ اللہ کے رسول نے ضمانت دیا نا زعیم ببیت فی ربد الجنہ، کہ میں اس بندے کو جنت کے کنارے کارنر گھر کی ضمانت دیتا ہوں جو حق پر ہوتے ہوئے جھگڑا چھوڑ دیتا ہے۔ لمن ترک المراء وان کان محقا، حق پر ہے، جھگڑا پھر بھی چھوڑ دیا، اللہ کے رسول کی طرف سے جنت میں کارنر گھر کی ضمانت مل گئی۔ اور پھر وَبِبَيْتٍ فِي وَسَطِ الْجَنَّةِ لِمَنْ تَرَكَ الْكَذِبَ وَإِنْ كَانَ مَازِحًا، جو مزاح میں بھی جھوٹ نہیں بولتا اس کے لیے جنت کے درمیان گھر کی ضمانت۔ اور وَبِبَيْتٍ فِي أَعْلَى الْجَنَّةِ لِمَنْ حَسَّنَ خُلُقَهُ، اس کے لیے جنت کے اوپر والے درجے میں گھر کی ضمانت دیتا ہوں جو اپنے اخلاق کو بہتر کر لیتا ہے۔ تو لوکیشن بڑا میٹر کرتی ہے نا ہمارے یہاں دنیا میں بھی، اور جنت کی سبحان اللہ جگہ اتنی قیمتی ہے کہ جنت میں صرف ایک چھڑی رکھنے کی جگہ اگر مل گئی، ایک سٹک رکھنے کی جگہ، لموزع صوتن، ایک کوڑا، ایک سٹک رکھنے کی جگہ، خیر من الدنیا و ما فیہا، دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہے سب سے بہتر ہے۔ یہ دنیا کے بڑے بڑی خوبصورت سوسائٹیز، یہ جزیرے، یہ مہنگے ملک،
ان سب کی کوئی ویلیو نہیں ہے جنت کے سامنے. تو یہ ان کو ملیں گے، اللہ کی طرف سے رضوان ملے گی. تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے اعمال اچھے کریں، پھر تاکہ اللہ تعالیٰ ہمیں فیسیلیٹیٹ کرے نیک لوگوں کے ساتھ جوڑنے کے لیے. اب دیکھیں نا، یہاں پہ کیا فرمایا؟ بما کانوا یکسبون، اس وجہ سے جو وہ کرتے رہے. یعنی برے اعمال کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت سے عذاب آتے ہیں. ان میں سے ایک عذاب کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو ان لوگوں کے ساتھ ملا دیتا ہے جو ان جیسے ہی ہیں، ظالم ہیں، فاسق ہیں، فاجر ہیں، منافق ہیں. تو یہ دوستی بڑی میٹر کرتی ہے شریعت میں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث بھی ذہن میں رکھیں جو آپ نے فرمایا کہ المرء علی دین خلیلی ہی، بندہ اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، بیسٹ فرینڈ فار ایور کے دین پر ہوتا ہے. تو تم میں سے ہر کسی کو چاہیے کہ وہ دیکھے کس کے ساتھ دوستی لگا رہا ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ رشتے ناطے جوڑتے ہوئے ہمیں کانشیس ہونا چاہیے. لیکن اگر ہم اللہ کے دین کے ساتھ مخلص ہو جائیں گے، اللہ کے ساتھ مخلص ہو جائیں گے، اللہ کا ذکر کریں گے، اللہ کو نہیں بلائیں گے، تو پھر اللہ تعالیٰ بھی ہمیں نیک لوگوں کے، پنجابی میں کہتے ہیں نا، متھے لگائے گا. یعنی نیک لوگ آپ کو ملیں گے پھر، سبحان اللہ. تو انسان بڑا وہ سینسیٹیو ہوتا ہے اپنے رشتے ناطے جوڑنے کے لیے. بیٹیوں کا رشتہ کرنا ہوتا ہے، بہنوں کا رشتہ کرنا ہوتا ہے. تو یا اپنے بیٹوں کا بھی. تو ظاہر ہے ایک نئے خاندان سے اجنبی خاندان کے ساتھ جڑنا ہوتا ہے. تو اگر آپ نیک ہو جائیں، آپ حقوق اللہ بھی ادا کریں، حقوق العباد بھی پورے کریں، کسی پر ظلم زیادتی نہ کریں، اللہ تعالیٰ سے ڈریں، تو اس آیت کا مفہوم مخالف یہ ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ آپ کی دوستی نیک لوگوں کے ساتھ لگا دے گا. مومنین مومنین کے دوست ہوتے ہیں، منافقین منافقین کے ساتھ ان کی یاری ہوتی ہے. اور اللہ کہتے ہیں وَكَذَلِكَ نُوَلِّي بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، ہم بعض کو بعض کا دوست بنا دیتے ہیں ظالموں کو، اس وجہ سے کہ وہ یہی کام، وہ برے کام کر رہے ہوتے ہیں. اچھا، اس آیت کا ایک معنی تو یہ تھا جو ابھی تک ہم نے پڑھا دنیا کے اعتبار سے، اور ایک معنی اس کا آخرہ کے اعتبار سے بھی ہے. اور یہ دونوں معنی بیک وقت بھی مراد ہو سکتے ہیں کیونکہ دونوں کا آپس میں بڑا لنک ہے. ظاہر ہے دنیا میں جو جس کے ساتھ دوستی لگاتا ہے نا، تو پھر حدیث میں آتا ہے المرء مع من احبہ، بندہ اسی کے ساتھ ہوگا جس سے محبت کرتا ہے. یعنی جس کے ساتھ اس کا تعلق ہے، قلبی میلان ہے، جس کے ساتھ وہ محبت کر رہا ہے، تو اس کا تعلق اسی کے ساتھ ہے. یہ اللہ کے رسول کی حدیث ہے. اور ایک صحابی نے کہا تھا نا کہ اللہ کے رسول میں جنت میں آپ کا ساتھ چاہیے، اس طرح کی کوئی بات ہے، مجھے کلیئر نہیں ہو رہی. یا غالباً پوچھا، ہاں بالکل، اس نے پوچھا اللہ کے رسول قیامت کب آئے گی؟ تو آپ نے فرمایا ما عادت لہا، تو نے اس کے لیے کیا تیاری کی ہے؟ اس نے کہا اللہ کے رسول، میں نے کوئی خاص تیاری تو نہیں کی، لیکن میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں. میرے پاس سرمایہ کیا ہے؟ اللہ اور اس کے رسول کی محبت. تو آپ نے فرمایا المرء مع من احبہ، بندہ اسی کے ساتھ ہوگا جس کے ساتھ محبت کرتا ہو. تو اس کا ایک معنی یہ ہے کہ آ، قیامت والے دن ظالم ظالموں کے ساتھ مل کے جہنم میں جائیں گے اور وہاں آ، اکٹھے جلیں گے، الیاذ باللہ. ٹھیک ہے. تو ظاہر ہے جب دنیا میں ظالموں کے ساتھ، ظالموں کی آپس میں دوستی مضبوط ہے اور وہ ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، اور جیسے بھی ہم نے پڑھا کہ منافقین باقاعدہ ایک مشنری طریقے سے آ، نیکی سے روکتے ہیں، برائی کا حکم دیتے ہیں، اللہ کو بھلا دیتے ہیں، تو پھر آخرہ میں ان کا انجام بھی یہی ہوگا پھر. ٹھیک ہے. تو یہ اس آیت کے دو معنی، دونوں ہی آپس میں ملتے جلتے ہیں، کوئی ان میں کانفلکٹ نہیں ہے. دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ رستے آسان کر دیتا ہے، اگر کوئی نیک ہے تو نیک لوگوں کے ساتھ جوڑ دیتا ہے. اور اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ پھر جنت میں یہ دوستیاں، قیامت والے دن یہ دوستیاں کام آئیں گی، یہ دوستیاں کام آئیں گی. اور اگر وہ برا ہوتا ہے تو پھر اس کے لیے برائی کے دروازے مزید کھلتے ہیں، اور آخرت میں پھر وہ برے لوگوں کے ساتھ ہوگا. یہ دونوں تفاسیر اس کی موجود ہیں اور دونوں ہی صحیح ہیں اور دونوں بیک وقت مراد ہیں. اس کے بعد آگے مزید ایک ٹاپک شروع ہو رہا ہے. میرا خیال ہے آج ہم دعا پڑھ لیتے ہیں، اس کو اتنا ہی رکھ لیتے ہیں. ٹھیک ہے جی. دعا آف دا ویک یہ ہے ہماری، چونکہ ہم جمعرات کو ایک دعا بھی ایڈ کرتے ہیں نا، تو دعا یہ ہے. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہتے ہیں، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے کہتے ہیں کہ بینما نحن نصلی مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ایک دن ہم اللہ کے رسول کے ساتھ نماز پڑھ رہے تھے، باجماعت نماز پڑھ رہے تھے. اذ قال رجل من القوم،
تو لوگوں میں سے کسی نے یہ کہا، کیا کہا؟ جو آپ کی دعا ہے، دعا آف دا ویک: اللہ اکبر کبیرہ، والحمد للہ کثیرہ، وسبحان اللہ بکرۃ و اصیلا۔ اس کا ترجمہ ابھی ہم پڑھتے ہیں۔ یہ کلمات لوگوں میں سے کسی نے کہہ دیے۔ اب ذرا دیکھیں کہ نماز کے دوران اللہ کے رسول جماعت کرا رہے ہیں، صحابہ نماز پڑھ رہے ہیں، تو نماز کے دوران ایک شخص نے یہ کلمات پڑھے: فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو نماز ختم ہوئی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا: من القائل کلمۃ کذا و کذا، یہ فلاں جو کلمہ تھا، یعنی اسی کلمہ، اسی جملے کی طرف آپ نے اشارہ فرمایا اور کہا کہ یہ کہنے والا کون ہے، کس نے کہا؟ قال رجل من القوم، تو لوگوں میں سے ایک شخص نے کہا: انا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول میں نے کہا ہے، یعنی یہ جملہ میں نے بولا ہے۔ قال، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: عجیبت لہا، مجھے بڑا تعجب ہوا اس پر، فتحت لہا ابواب السماء، آسمان کے دروازے کھل گئے، یعنی اس جملے کے لیے آسمان کے دروازے کھل گئے۔ قال ابن عمر، تو اس حدیث کے جو نریٹر ہیں، راوی ہیں ابن عمر، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما، کہتے ہیں: فما ترکتہن منذ سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ذلک، جب سے میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سنا کہ ان کلمات کی اتنی فضیلت ہے، تو میں نے کبھی نہیں چھوڑے یہ کلمات، یعنی میں ہر نماز میں اب یہ پڑھتا ہوں۔ اب یہ ہمارے پاس حدیث ہے، اور اس میں یہ جو ہے نا، اوپر آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ صحیح مسلم کی کتاب ہے، صحیح مسلم، اور اس حدیث کے اوپر جو عنوان قائم کیا انہوں نے: باب ما یقال بین تکبیرت الاحرام والقراء، کہ تکبیرت الاحرام یعنی پہلی تکبیر، نماز میں جب ہم انٹر ہوتے ہیں نا، تو جو تکبیر کہتے ہیں، اللہ اکبر کہہ کے نماز شروع کرتے ہیں، تو اس کو تکبیرت الاحرام کہا جاتا ہے، کہ اس میں بولنا حرام ہو گیا، کھانا پینا حرام ہو گیا، نماز شروع ہو گئی۔ تو اس کے اور قرات کے درمیان، یعنی جو ہم سورہ الفاتحہ پڑھتے ہیں، تو اس سے پہلے اس دوران یہ دعا پڑھنی ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی اس کی جگہ بھی ہمیں پتہ چل گئی نماز میں کون سی ہے۔ آپ یوں کہہ لیں کہ دعا استفتاح جو ہے، جیسے سبحانک اللہ ہم پڑھتے ہیں، یا اللہم باعث بینی پڑھتے ہیں، تو اس کے بعد یہ پڑھ لینی چاہیے یہ دعا۔ تو آپ دیکھیں اس دعا کی فضیلت کیا ہے، کہ ایک تو اس کا یہ پتہ چل گیا کہاں پڑھنی ہے، نماز میں، نماز کے علاوہ بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن یہ یہاں پہ جو حدیث کا پورا واقعہ ہے یہ نماز کے دوران ہے۔ اچھا، نماز کے علاوہ بھی پڑھ سکتے ہیں، کلمات بہت عظیم ہے۔ اور پھر سب سے اہم بات جو ہمیں یہاں پہ سیکھنے کو مل رہی ہے اس حدیث مبارکہ سے، وہ یہ کہ صحابی رسول، سبحان اللہ، انہوں نے جب یہ دیکھا کہ اللہ کے رسول نے اس کی اتنی خوبصورت فضیلت بیان کر دی ہے، تو کہتے ہیں میں نے پھر کبھی چھوڑا نہیں اس کو، میں پھر پڑھتا رہتا ہوں۔ فما ترکتہن منذ، جب سے میں نے اللہ کے رسول سے یہ سنا صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے یہ فرمایا اس کی فضیلت میں، تو تب سے میں نے یہ کلمہ نہیں چھوڑا، فما ترکتہن، میں نے یہ کلمات نہیں چھوڑے، میں پڑھتا رہا ہوں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو ہم دعائیں یاد کرتے ہیں، 100 سے زیادہ دعائیں ہو گئی ہیں، اور یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے ہم لیتے ہیں یا قرآن مجید سے لیتے ہیں، تو ہمیں بھی ان کو نہیں چھوڑنا چاہیے۔ اب آتے ہیں اس کے معنی کی طرف: اللہ اکبر کبیرہ، اللہ بہت بڑا ہے، سب سے بڑا، اللہ سب سے بڑا ہے، بہت بڑا، یوں کہہ لیں۔ پہلا اکبر جو ہے نا، اس کا معنی ہے اکبر من کل شیء، اللہ اکبر، اللہ بہت سب سے بڑا ہے، کبیرن بہت بڑا، والحمد للہ کثیرہ، اور اللہ کے لیے بہت زیادہ تعریف، یعنی بہت زیادہ تعریف۔ جب بندہ یہ کہتا ہے نا، ایک اور روایت بتا رہا ہوں، کہ الحمد للہ کثیرہ، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اکتبوا لعبدی کثیرہ، میرے بندے کے لیے بھی بہت زیادہ اجر لکھ دو۔ وسبحان اللہ بکرۃ و اصیلا، اور اللہ تعالیٰ پاک ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے تسبیح ہے، اللہ تعالیٰ پاک ہے صبح اور شام۔ تو یہ کلمات جو ہیں انشاءاللہ آپ نے یاد کرنے: اللہ اکبر کبیرہ، والحمد للہ کثیرہ، وسبحان اللہ بکرۃ و اصیلا۔ میری طرف سے اتنا ہی ہے۔ اب کوئی سوال ہے آپ کا، یا کوئی بات آپ پوچھنا چاہیں، یا کوئی چیز ایڈ کرنا چاہیں تو آپ کر سکتے ہیں، جی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سر وہ حدیث دوبارہ رپیٹ
کر دیں گے جس میں آپ نے بتایا تھا کہ ملک میں جھوٹ چھوڑنا ہے تو وہ جنت کے درمیان میں گھر، اور مطلب یعنی کہ وہ جگہ کے اکارڈنگ آپ بتا رہے تھے نا وہ والی. جی جی بالکل، میں یہاں سے دیکھتا ہوں شاملہ میں ہمیں مل جاتی ہے تو ادھر ہی ہم دیکھ لیتے ہیں. آ، بلکہ میں اس کو ایک منٹ اسکرین دوبارہ شیئر کرتا ہوں. میں نکال لوں ذرا. ویسے میں مجھے زبانی یاد ہے لیکن میں چاہتا ہوں کہ آپ کو ٹیکسٹ بھی دکھا دوں. انا زعیم ببیت فی ربض الجنہ لمن ترک المراء وان کان محقا. بلکہ اس پہ ہم تھوڑی بات بھی کر لیتے ہیں، ہمارے پاس ٹائم ہے. جی جی یہ ان کے لیے بہت بہترین ہے جو فکر کرتے ہیں دنیا کے اسٹیٹس کی. شور بالکل بھی، اس میں بہت سے لیسنز ہیں. یہ میں ابھی آپ کو دکھاتا ہوں حدیث مبارکہ، پھر ہم اس پہ بات کر لیتے ہیں. یہ آ گئی. ٹھیک ہے، یہ آپ کو نظر نہیں آ رہی، ایک منٹ میں اسکرین شیئر کرتا ہوں پھر آئے گی نظر. ٹھیک ہے، یہ ہے. یہاں سے اس کا عربک ٹیکسٹ سٹارٹ ہوتا ہے. تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، انا زعیم ببیت فی ربض الجنہ لمن ترک المراء وان کان محقا. میں اس بندے کو جنت کے کنارے میں گھر کی ضمانت دیتا ہوں جو حق پر ہوتے ہوئے جھگڑا چھوڑ دیتا ہے. اور یقین جانیں کہ صحیح بخاری کی مجھے وہ حدیث بھی یاد آ رہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی امتوں کا ایک واقعہ بیان کیا کہ ایک شخص نے زمین بیچی، دوسرے نے خرید لی. تو خریدنے والے نے جب زمین میں ہل چلایا تو یہ چلائی تو اس میں ایک سونے کا مٹکا نکلا. اب اس کو چاہیے تھا نا، ہمارے دور کا ہوتا تو جلدی جلدی اس کو چھپاتا اور لے جاتا. اس نے کیا کیا، وہ مٹکا اٹھایا اور جس سے زمین خریدی تھی اس کے سامنے جا کے رکھ دیا. یہ لو بھائی، میں نے زمین خریدی تھی، یہ سونا نہیں خریدا تھا. اس نے کہا جب میں نے زمین بیچ دی اس میں سے جو نکلا وہ تمہارا ہے. اب لڑائی ہو رہی ہے، وہ کہتا ہے یہ تمہارا ہے، وہ کہتا ہے تمہارا ہے. ہمارے یہاں لڑائی ہوتی ہے، یہ میرا ہے، وہ کہتا ہے نہیں یہ میرا ہے. تو پھر وہ خیر اس کا فیصلہ بڑا بہترین ہوا کہ کسی نے مشورہ دیا کہ آپ اپنے بچوں کی شادی کر لو آپس میں، ایک کا لڑکا ہے ایک کی لڑکی ہے، تو پھر اس پہ یہ خرچ کر دو اور ان کو دے دو. تو لیکن بتانے کا مقصد یہ ہے کہ یہاں پہ تو ناجائز لڑائیاں ہوتی ہیں نا، اور اپنا حق سمجھا جاتا ہے کسی نہ کسی چیز کو. تو بہرحال یہ پہلی فضیلت ہو گئی. دوسری ہے وَبِبَيْتٍ فِي وَسَطِ الْجَنَّةِ لِمَنْ تَرَكَ الْكَذِبَ وَإِنْ كَانَ مَازِحًا. کہ اس کے لیے جنت کے درمیان میں گھر کی ضمانت ہے کہ جو مزاح میں بھی جھوٹ نہیں بولتا. ایک ہوتا ہے مذاق، مذاق کا معنی ہوتا ہے کسی کو حقیر سمجھنا اور اس کی عزت پہ کیچڑ اچھالنا. وہ تو بالکل بھی جائز نہیں. اور مزاح کہتے ہیں سچ بول کے ہنسانا، تو مزاح میں بھی جھوٹ جائز نہیں ہے. اور تیسرا وَبِبَيْتٍ فِي أَعْلَى الْجَنَّةِ لِمَنْ حَسَّنَ خُلُقَهُ. اس بندے کے لیے جنت کے اوپر والے درجے میں گھر کی ضمانت دیتا ہوں جو اپنے اخلاق کو بہتر کر لیتا ہے. ٹھیک ہے جی، یہ حدیث ہے. جی اور کسی کی کوئی بات؟ ابھی ایک سسٹر نے ہینڈ ریز کیا تھا، سسٹر منازع. جی جی. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. سر ایک تو یہ ذکر اذکار جو کرتے ہیں ان کے بارے میں یہ پتہ کرنا تھا کہ مطلب جس طرح ہم ایک تعداد کے حساب سے پڑھتے ہیں کہ اتنی دفعہ ہم صبح پڑھیں گے، کوئی بھی ذکر ہو جیسے لا حول ولا قوت ہو گیا یا تیسرا کلمہ یا کوئی سا بھی، تو وہ کرنا مطلب ٹھیک ہے. اور دوسری بات یہ میں نے پوچھنی تھی اسی سے کے متعلق کہ اگر پورا تیسرا کلمہ زیادہ بہتر ہے پڑھنا یا الگ الگ سبحان اللہ اور الحمد للہ اور اللہ اکبر اور لا الہ الا اللہ، مطلب یہ سارا مطلب الگ ذکر کرنا زیادہ بہتر ہے. اور سر اگر تھوڑا سا ٹائم ہو تو ایک چھوٹا سا سوال اور کر لوں جی جی. سر. اور نا اب جیسے موسم چینج ہو رہا ہے تو میری عادت ہے کہ اکثر بہنوں کی عادت ہوگی کہ وہ پرانے کپڑے جو ہیں بچوں کے وہ نکال کے ہم دے دیتے ہیں، کچھ اپنے ریلیٹیوز کو، کچھ غریبوں کو، جیسے بھی. تو مجھے کسی نے کہا ہے اب کہ مطلب وہ نہیں دینے چاہیے.
مطلب پرانے کپڑے اپنے بچوں کی جو چیزیں ہوتی ہیں، جوتے کپڑے چیزیں، وہ نہیں دینی چاہیے. تو اس بارے میں مطلب کیا، یعنی کہ کیا ہے، یعنی کہ نہیں دینی چاہیے؟ اب میں اس وجہ سے تھوڑا سا وہ ہو رہی ہوں ہیزیٹیٹ کہ پتہ نہیں میں غلط کرتی رہی ہوں، نہیں دینی چاہیے. تو اچھا، ان سب چیزوں پہ تھوڑی سی جی جی، میں روشنی میں ون رہنمائی. بائی ون آتا ہوں. سب سے پہلے آپ نے کہا کہ کسی بھی ذکر کے لیے کوئی عدد خاص کر لینا کہ یہ میں 100 ٹائمز پڑھوں گا یا پڑھوں گی، 1000 گنا پڑھوں گا یا پڑھوں گی. تو اپنی آسانی کے لیے کسی بھی ذکر کا کوئی بھی عدد یا اس کی کاؤنٹنگ فکس کی جا سکتی ہے. لیکن اس کو پھر اللہ کے رسول کی طرف منسوب نہیں کریں گے ہم صلی اللہ علیہ وسلم. جیسے بعض جگہ پہ آپ نے فکس کی ہوئی ہے نا، مثلا ہر نماز کے بعد جو 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 33 مرتبہ اللہ اکبر پڑھتا ہے. بعض روایات میں 34 دفعہ بھی ہے اور بعض روایات میں 33 دفعہ ہی ہے. اور اس کو 100 پورا کرنے کے لیے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ یہ جملہ کلمہ ہے. تو اس کی فضیلت خاص مینشن ہے. بس میں آپ نے فرمایا کہ تم پہلے لوگ جو ہیں، پہلے گزرے ہوئے لوگوں کا بھی اجر پالو گے، بعد والوں کا بھی اجر مل جائے گا تمہیں. تو یہ فضیلت اب اس طرح کے عدد کے اوپر ہے. تو یہ مسنون ہو گیا. پھر ابھی آپ نے سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ اکبر کی بات کی، تو اس کے لیے 100 ٹائمز کے الفاظ کے ساتھ فضیلت آتی ہے کہ اگر کوئی 100 دفعہ یہ پڑھ لیتا ہے تو یہ فلاں فلاں فضیلت ملتی ہے. جیسے حدیث ہانی ہم نے یہاں پہ ڈسکس کی ہوئی ہے کہ 100 دفعہ یہ پڑھیں گے تو 100 گھوڑے اللہ کے راستے میں دینے کا ثواب، 100 اونٹ اور 100 غلام، اس طرح سے. تو اپنی آسانی کے لیے آپ کوئی بھی عدد فکس کر سکتے ہیں. مثلا لا حول ولا قوت الا باللہ، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جنت کے خزانوں میں سے خزانہ ہے. اب میں چاہتا ہوں کہ میں زیادہ پڑھوں تو میں اپنے انگلی کے ساتھ میں نے کاؤنٹر لگایا ہوا ہے، میں 1000 دفعہ پڑھ لوں، 100 ٹائمز پڑھ لوں. بس میرے ذہن میں یہ ہو کہ میں نے پڑھنا ہے. یہ کوئی اسپیسیفک پھر فضیلت میرے ذہن میں نہ ہو جو شریعت میں مینشن نہیں ہے، تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے. درود پڑھنا ہے، ایک دفعہ پڑھیں تو 10 رحمتیں نازل ہوتی ہیں، تو میں اپنی آسانی کے لیے کاؤنٹر رکھ سکتا ہوں کہ اتنی دفعہ میں نے پڑھنا ہے. ایک بات ہوگی، یہ پہلے سوال کا آنسر ہو گیا. دوسرا ہے کہ یہ جو کلمات ہیں سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ یہ محبوب کلمات ہیں، حدیث میں آتا ہے. اور اللہ کے فرماتے ہیں کہ کوئی نقصان نہیں ہے، جہاں سے مرضی شروع کرو. یہ میں نہیں کہہ رہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ جس کلمے کو پہلے پڑھنا ہے پہلے پڑھ لو، جس کو بعد میں پڑھنا ہے بعد میں پڑھ لو. بس یہ چاروں کلمات پڑھنے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یوں پڑھ لیں. سبحان اللہ الحمد للہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر، یوں پڑھ لیں. لا الہ الا اللہ سبحان اللہ الحمد للہ اللہ اکبر، یوں پڑھ لیں. سیکوینس کے ساتھ نہ بھی پڑھیں تو اجازت دی ہے رسول معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے. ٹھیک ہے جی؟ دو باتیں ہوگی. تیسری بات اب آ گئی پرانے کپڑے جو ہیں ان کے حوالے سے. کوئی بھی چیز جو میرے لیے کارآمد نہیں رہی اور وہ پرانی ہو گئی ہے، تو میں اگر کسی غریب کو دیتا ہوں تو اس کا کیا حکم ہے؟ یہ سوال ہے نا تیسرا. تو آپ یہ سر سمجھ. یہی سوال ہے. ہاں. تو اس کے بارے میں اگر یہ کہیں جی دینا ہی نہیں چاہیے تو یہ ٹھیک نہیں ہے بات. ہاں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ کو دینے کی نیکی ملے گی لیکن کامل نیکی نہیں ملے گی. اس کی دلیل کیا ہے؟ اس کی دلیل چوتھے پارے کی پہلی آیت ہے، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہرگز تم کامل نیکی کو نہیں پہنچ سکتے جب تک تم وہ چیز خرچ نہ کرو جو تمہیں پسند ہے. اب یہ چیزیں مجھے پسند نہیں تھی، میں نے دے دی تو مجھے نیکی ملی ہے، لیکن کمال کی نیکی نہیں ملی. کمال کی نیکی لینی ہے تو پسندیدہ چیز لے کے دے. ٹھیک ہے، میرا خیال ہے یہ پوائنٹ کلیئر ہو گیا ہوگا. سر اس حساب سے نہیں، مطلب جیسے سر ٹائم ہے، میں پوچھ لوں؟ جی جی، پوچھیں پوچھیں. سر وہ نا جیسے وہ مطلب جیسے ہم جو چیزیں دیتے ہیں وہ اتنی بھی پرانی نہیں ہوتی. جیسے بچوں کے اسکول کے کوٹ وغیرہ ہیں، وہ سب جانتے ہیں جرسیاں، کوٹ یا اسکول شوز وغیرہ کہ وہ بہت مہنگے آتے ہیں. لیکن بچے ماشاءاللہ مطلب ہر سال بڑھ رہے ہوتے ہیں تو وہ ہم جیسے اپنے کسی ریلیٹیو کو دے دیتے ہیں. تو اس حساب سے لوگ کہتے ہیں کہ قسمت چلی جاتی ہے یا وٹ ایور، اس ٹائپ کی اچھا کچھ نہیں باتیں ایڈ نہیں، کرتے میں ہیں. سمجھ گیا. بالکل بالکل، یہ تو فضول ہے، یہ توہم پرستی ہے. قسمت برکت چلی جاتی ہے، یہ تو غلط بات ہے. اب میں اچھا سمجھ سر، گیا. یعنی ایک ہے صدقہ کرنا اور ایک ہے کہ فیملی میں کسی کو دے دینا. مثلا میری بہن ہے، اس کی بیٹی بعد میں پیدا ہوئی، میری بیٹی تھوڑی بڑی ہوگی تو میں نے اپنی چیزیں اس کو دے دی.
ये जी जी कोई सर, इस बरकत नहीं तरह। जाती, कुछ भी नहीं होता इससे, ये हाँ भी जी। नेकी है। अब जैसे घर की मेड्स होती हैं, उनके पास जैसे हमारे बच्चों की कुछ जर्सियां हैं, मतलब अमूमन सर्दियों की चीजें ही दी जाती हैं, कुछ दे चप्पलें सकते हैं, हैं, तो वो फिर दे लोग सकते हैं। कहते हैं कि भैया नहीं इसमें जो है नहीं वो, जबकि होती बिल्कुल न्यू है, किसी फंक्शन पे बनाई हुई है, अभी बिल्कुल न्यू हालत में है, तो हम घर में रख के क्या करेंगे? तो देंगे ही ना, लोग कहते हैं किस्मत चली जाती, इस तरह नहीं नहीं नहीं, देनी ये चाहिए। तो वहम है, और ये तो अहम परस्ती है, ये इसको कहते हैं ज़ईफुल एतिकादी, अकीदे की कमजोरी है। ठीक है सर। बरकत ऐसे जाती है, ठीक है सर। ये देने से तो नेकी मिल ठीक रही है। है, अगरचे कामिल ना भी मिले नेकी तो मिल रही है ना। तो ये कह रहे हैं कि वो चली जाती है बरकत, तो इसकी कोई दलील नहीं है, ठीक है जी। ठीक है, थैंक यू सर। बारकल्लाहु फीकुम। जज़ाकल्लाह। चलें जी, बारकल्लाहु फीकुम, जज़ाकुमुल्लाह खैर। अल्लाह ताला आप सबको खुश व खुरम रखे, रहमतों का नुज़ूल हो इंशाल्लाह। नेक्स्ट वीक से हम फिर इसको करेंगे कंटिन्यू। तो ये आपने दुआ पढ़नी भी है, एक तो है आपने सुनानी है, वीकली दुआ मेमोराइजेशन ग्रुप में आप सुनाती हैं माशाल्लाह, याद भी करती हैं। तो ये नमाजों में पढ़ें भी। अब देखें ना फजीलत क्या है, आसमान आसमान के दरवाजे खुलने का मतलब क्या है, या असल में मैं ये बात छोड़ गया। आसमान के दरवाजे खुलते हैं जिस पर अल्लाह ताला राजी होते हैं, जिस पर अल्लाह ताला नाराज होते हैं उसके लिए आसमान के दरवाजे नहीं खुलते। एक हदीस है ना जिसमें नेक बंदे की रूह को जब फरिश्ते निकालते हैं तो फिर उसको आसमानों पे लेके जाते हैं, तो आसमान का दरवाजा नॉक करते हैं वो फरिश्ते। तो आगे से पूछने वाला पूछता है कि कौन है ये, किसकी रूह है। तो उसको फिर बताया जाता है कि फलां बिन फलां है, यानी ये फलां है उसका नाम, और इसके अब्बू का नाम फलां है, इस तरह से हदीस के अंदर क्लियरली मेंशन है। और फिर दरवाज़ा खुल जाता है और वो ऊपर जाके सैर करती है। तो गोया कि ये रहमत, अल्लाह की रहमत की अलामत है। जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं, अल्लाह की रहमत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं। और जो फासिक व फाजिर की रूह होती है, उसके बारे में आता है कि जब वो फरिश्ते नॉक करते हैं तो आगे से पूछते हैं ये किसकी रूह है। तो बताया जाता है कि फलां बिन फलां, तो उसके लिए दरवाज़ा नहीं खुलता। तो कुरान मजीद में ये इस तरह की एक आयत ही है, आयत भी है कि उनके लिए आसमान का दरवाज़ा नहीं खुलता और ना वो जन्नत में जाएंगे, हत्ता जाली जल जमलु फी सम्मिल खयात, यहाँ तक कि ऊंट सुई के जो छोटा सा सुराख होता है उसमें से गुजरे, यानी महाल है। आसमान के दरवाजे भी नहीं खुले और जन्नत में भी दाखिला नहीं है उनका। तो मेरा इस्तदलाल इस हदीस मुबारक से ये है कि आसमान के दरवाजे खुलने का मतलब, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं अजिब तुलाहा, मुझे बड़ा इस पर ताज्जुब हुआ कि इसके लिए आसमान के दरवाजे खुल गए, मतलब इसकी फजीलत बहुत ज़्यादा है। तो आपने ये पढ़ना, अल्लाह अकबर कबीरा वल्हम्दुलिल्लाहि कसीरा व सुब्हानल्लाहि बुकरतम व असीला। एक सिस्टर अस्मा कह रही हैं कि हर नमाज से पहले ये दुआ पढ़ती हूँ, पहले पढ़ती हूँ माशाल्लाह। चलिए, बारकल्लाहु फीकुम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह।